देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीजा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीजा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधे का तल्लक हुकूमत आज़ाद कश्मीर के एक वज़ीर नए नवेले पहली दफ़ा मेंबर असम्बली बने, फिर वज़ीर बन गए। मेरी मुराद हल्का चकसवारी से चौधरी कासिम मजीद, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब के फ़र्जंद हैं। इनके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुकूमत कैसे चल रही है। पहली दफ़ा मुझे इनके सामने बैठने का इत्तेफाक हुआ, तो इनके साथ आज के गोरखधंधा के अंदर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत करेंगे, जिससे सुनने और देखने वालों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कासिम मजीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? दुआ कीजिए। किस नीयत से आए लंदन? इंग्लैंड में सर एक तो मेरी फैमिली रहती है, मेरी मोस्टली सारी फैमिली इधर है, प्लस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इंग्लैंड में ज़्यादा सेटल हैं। आई थिंक सो 65%। अच्छा, मेरे लोग इंग्लैंड के अंदर सेटल हैं। तो वैसे तो पहले मैं साल में 3-4 दफ़ा आता था, इस बार मैं कोई 1.5 साल बाद आया हूँ। तो कुछ फैमिली के लोगों को मिलना था, कुछ अपने लोगों को मिलना था। चकसवारी और मीरपुर, ये पूरा जो रीजन है ना, इसको मिनी लंदन कहते हैं। उसकी वजह इंग्लैंड के अंदर वहाँ के लोगों का बसना। ओवरसीज़ कितने ऐसे कश्मीरी हैं आपके हल्के से जिनका वोट बैंक वहाँ पे है और वो आपको पसंद करते हैं? सर हमारे हल्के के तो ऑलमोस्ट जिसका नादरा कार्ड बना हुआ है और जिसका परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान का है, फॉर एग्जांपल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, मीरपुर शहर का है, तो वो नादरा केस पे हो जाता है रजिस्टर्ड। जहाँ तक पसंद करने की बात है, मैं तो सबको करता हूँ, मुझे उम्मीद है सारे करते होंगे पसंद। बिल्कुल ठीक। चकसवारी में कब से रह रहे हैं? पैदाइश मेरी उधर की है सर। वालिद साहब और बाप दादा कहाँ से, कब और कैसे चकसवारी आए थे? सर मेरे वालिद साहब की पैदाइश चकसवारी की है, मेरे दादा जान की भी चकसवारी की है। अलबत्ता जो मेरे परदादा थे, जो मेरे वालिद साहब के दादा थे, वो खाड़क मीरपुर से माइग्रेट किया था। खाड़क मीरपुर से चकसवारी की? जी बिल्कुल। कहीं मकबूजा कश्मीर या नहीं, और जगह से नहीं? मकामी ये महाजर नहीं है? मकामी है। और महाजिर इस दुनिया में तो सारे महाजिर हैं सर, सब ने जाना एक दिन। ठीक हो गया। तो कौन सी वजारत है आपके पास? मेरे पर मंगला डैम अफेयर्स और मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी है। वहीं के रहने वाले हैं और यकीनन आपके ख़ानदान, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी मुतासरीन मंगला डैम में शामिल हुए होंगे। मैं खुद अफेक्टेड मंगला डैम हूँ। आप भी मुतासरीन मंगला डैम में? हमारी भी ज़मीन गई है और हमारी खाड़क से भी ज़मीन गई है और चकसवारी से भी गई है। खुद वज़ीर होते हुए खुद को खुद से मुआवजा देंगे? नहीं, मुआवजे दे चुके, मेरे से पहले मुआवजे वाला काम हो चुका है। ये मंगला डैम ना बनता तो बेशुमार लोग वहाँ के कश्मीरी जो हैं वो आज इंग्लैंड में शायद ना होते। सर जब फर्स्ट टाइम बना है 67 में, नो डाउट उस वक्त लोगों ने फिर हिजरत की है और लोगों को भेजा गया, क्योंकि मंगला डैम उस वक्त भी ज़रूरत थी मुल्क पाकिस्तान की। मेरे जो नाना थे, ये मेरी वालदा के जो दादा थे, वो 47 से पहले भी आते थे। ठीक। कुछ हमारे लोग हैं चकसवारी के, डडियाल के, मीरपुर के, जो मंगला डैम से पहले भी हैं, और बड़ी जो ट्रैवलिंग हुई है वो आफ्टर रेजिंग ऑफ मंगला डैम हुई है। ठीक। तो ये मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ ना लगाते, वो डिक्टेटर ना बनते, मंगला अपरेजिंग प्रोजेक्ट ना होता, तो साबका मुतासरीन मंगला डैम मौजूदा मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी का कासिम मजीद शायद वज़ीर ना होता। नहीं, मुशर्रफ साहब का नहीं है। देखें, जब मंगला डैम की रेजिंग हुई है, ये ज़रूर थी पाकिस्तान की। जिस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोगों ने काला बाग डैम नहीं बनने दिया, उस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के लोगों ने कहा कि हम कुर्बानी देंगे। एक बार फिर अपना घर बार छोड़ना, अपने आबा अजदाद की कब्रों को पानी में डुबोना, ये कोई आसान काम नहीं है। पर यहाँ से पता लगता है कि कश्मीर के लोगों का रिश्ता पाकिस्तान के साथ क्या है, कितना मजबूत है। और हम लोगों ने कुर्बानी दी। और मंगला डैम जो अफेयर्स है डिपार्टमेंट, ये तो 67 से चला रहा है, जब फर्स्ट रेजिंग हुई। लोगों की कब्रें पानी की नज़र हो गई। ट्रू। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, पूरे पाकिस्तान को रोशन किया। ट्रू। उसका सिला मिला? कुर्बानी का क्या सिला हो सकता है? कुर्बानी प्लस कुर्बानी इक्वल टू कुर्बानी। हमने कुर्बानी कोई सिले के लिए नहीं दी थी, हमने कुर्बानी दी थी मुल्क पाकिस्तान को रोशन करने के लिए।
اس کے بدلے میں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, وابٹا کی ذمہ داری تھی کہ ہمارے لوگوں کو سیٹل کرنا. جو ٹاؤنز ہمارے 5 نئے بنے, نیو سٹی, میرپور, اسلام گڑھ, چکسواری, ڈڈیال, سیاخ اور دیگر جو ایشوز تھے, اس سے پہلے جو فیکٹری منگلا ڈیم تھے فرسٹ ٹائم کے, اس وقت ہمارے لوگوں کو پنجاب کے اندر لینڈ دی گئی اور آج تک لوگ ادھر سیٹل نہیں ہو سکے, بے شمار ایشوز تھے. تو یہ کیسی قربانی ہے کہ نصف صدی سے زائد وقت گزر چکا اور لوگ آباد نہیں ہو سکے؟ نہیں, لوگ آباد ہوئے ہیں پنجاب میں, پر کچھ تو رہتے ہیں نا. نہیں, اس جنگ سب کو ملی ہیں. کچھ انگلینڈ آ گئے جن کو لینڈز ملی. میری اپنی فیملی سے لوگ ہیں, چیچا وطنی ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس وقت جب یہ سیکنڈ ٹائم ہوئے تو تب یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اب ہم نے پنجاب کے اندر لینڈ نہیں لینی, اپنے ادھر ٹاؤنز بنانے اور لوگوں کو سیٹل کرنا ہے. یہ وزارتیں کوئی ایم ایل اے, کوئی ممبر اسمبلی مرضی سے لیتا ہے یا اس کو دی جاتی ہے؟ سر, وزارت جو ہوتی ہے وہ آپ کی پارٹی فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ ابھی میں ٹرائنگل گورنمنٹ میں 3 جماعتوں کی ہے, فارورڈ بلاک, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. تو جو منگلا ڈیم کی ہے یہ موسٹلی افیکٹڈ منگلا ڈیم کو ملنی چاہیے, یا ڈسٹرکٹ میرپور کا جو, تو میرپور سے پیپلز پارٹی کا میں اکیلے ایم ایل اے تھا. اور پھر میری خود بھی خواہش تھی کہ اگر یہ وزارت ہر کوئی سے بھاگتا تھا, کیونکہ ایک تو آٹونومس باڈی ہے منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی, اس کا سیکریٹریٹ نہیں ہے, اس کا سیکریٹریٹ اسمبلی ہے, بورڈ آف ریونیو ہے. تو مجھے یہ تھا کہ اگر میں بھی یہ وزارت نہیں لوں گا تو کون لے گا. ہمارے ایشوز تھے, میرے حلقے کے ایشوز تھے, ڈڈیال کے تھے, میرپور کے تھے, تو اس کو چیلنج سمجھ کے بھی لیا اور الحمدللہ ٹھیک اس میں بہتری ہو رہی ہے, کامیاب ہو رہا ہوں. آپ کی وزارت کی حدود اور قیود منگلا پل سے اس طرف اور دان گلی پل سے اس طرف پار نہیں ہے. نہیں, 4 یا 5 نئے ٹاؤن بنے جس میں نیو سٹی بھی شامل ہے. آپ صرف اس کے وزیر ہیں. میں نیو سٹی میرپور میرے انڈر آتی ہے, LA1 LA2 پورا ہے, سیاہ ہے, ڈڈیال ہے, اسلام سیاہ گڑھ ہے. ڈڈیال, بس 3 کنسٹیٹوئنسیز آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اتنی ساری چیزوں کے لیے ایک محکمہ ہی کافی تھا, آپ کو پورا وزیر بنا دیا گیا؟ نہیں, اس کا وزیر ہوتا ہے نا, اس کا محکمہ ہے, آٹونومس باڈی ہے. منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے. منگلا ڈیم افیئرز میں کمشنر مورے منگلا ڈیم افیئرز کا. جب وہ سارے تھے تو اس وزارت کو رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بورڈ کا چیئرمین منسٹر ہوتا ہے. اچھا, جی, بورڈ کا چیئرمین منسٹر ہوتا ہے. آپ کے دستخط ہوتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے. میرے بھی ہوتے ہیں, جو میری پاورز ہے وہ ٹھیک ہے میں ایکسرسائز کرتا ہوں, پر ہمارے بورڈ آف گورنر میں 4 MLAs ہیں ہم میرپور کے 4 حلقوں کے. ٹھیک. اس کے علاوہ کمشنر میرپور ڈویژن ہے, اس کے علاوہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, سیکرٹری فائنانس, ٹیکنیکل ممبر ہے ہمارے. تو یہ ایک 9 رکنی بورڈ ہے ہمارا. میں چند چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کی وزارت کے اوپر کرتا ہوں, پھر پولیٹیکلی آتے ہیں. نئے شہر بنے, پانی میں قبریں چلی گئیں, لوگوں کو آباد کرنا تھا. یہ 56 ارب روپے کا منصوبہ 110 ارب روپے میں کیوں مکمل ہوا؟ سر, اس میں ایک اینڈ پہ غلطی نہیں ہے, دونوں اینڈس پہ غلطیاں ہیں. وابٹا نے کرپشن کی, وابٹا نے بھی کی ہوگی. سروے کرنے میں کرپشن کی. اس سروے میں کوئی ایسی کرپشن نہیں ہے. ایک گھر کے اندر کچن ہوتا ہے, ٹوائلٹ ہوتی ہے, کمرہ ہوتا ہے, ڈرائنگ روم ہوتا ہے. بالکل. ان کو 5 کمرے شو کر کے کرپشن کی وابٹا نے سروے میں. سر, یہ کوئی 5% کیسز ہو سکتے ہیں, آئی تھنک سو بلو 5% بھی ہوگا. کوڈ جو لگا رہے تھے وہ کوڈ کوئی وابٹا نہیں لگا رہی تھی, جوائنٹ وزٹ ہوتا تھا. وابٹا کی بھی ٹیم ہوتی تھی اور ہماری بھی ٹیم ہوتی تھی. آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے محکمہ مال تھا اس وقت. مورے منگلا ڈیم کا جو آفس تھا پورا فعال ہوا, جوائنٹ کمشنر بیٹھتا تھا, اس کے نیچے پورا سٹاف تھا, کلیکٹر تھا, پھر فیصلہ ہوتا تھا, پھر یہ کوڈ لگتا تھا. تو یہ 56 ارب جو 110 ارب پہ پہنچ گئے, اس میں نابالغ بچے اور بچیوں کو شادی کروائی کہ ان کو پلاٹ مل سکیں, ایسے کیس آئے آپ کے پاس؟ سر, یہ جو اضافی قبہ جات تھا, فیملی ایکسٹینشن, بیسیکلی جو دیہات کے اندر لوگ رہتے تھے, آپ کو پتہ ہے دیہات کے اندر رہن سہن کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جیسا میرپور شہر کے اندر بھی یہ بورڈ کالونی وغیرہ تھی. اب ایک انسان ہے, اس کے 2 بچے, اگر وہ شادی شدہ ہیں, اب اس کو پلاٹ 5 مرلے 7 مرلے کا دے رہے ہیں, تو اس کے لیے مشکل تھا کہ 5 مرلے کے اندر اپنے دونوں بیٹوں کو رکھنا, کیونکہ جو اس کی لینڈ تھی وہ چلی گئی تھی. ٹھیک. 2009 میں میرے والد صاحب تب پارٹی پریزیڈنٹ تھے, آصف علی زرداری صاحب صدر تھے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا, ڈائریکشن دی تھی, یوسف زگیلانی صاحب نے اس کو 20 لاکھ روپے فی کنبہ جو تھا انہوں نے معاف کیا تھا. بالکل, یہ بہت بڑا اقدام کیا آپ کے والد صاحب نے. لیکن یہ درست ہے نا کہ بچوں کو محض دین اسلام ایمان مکمل کرنے کے لیے شادی کی نیت نہیں تھی, پلاٹ لینا اور پیسے لینے کی نیت تھی. کوئی اس طرح کا کوئی بھی کیس نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. جس بندے کے 7 والد لکھا ہو اور اس کے 2 والد ہوں, انگلینڈ میں کوئی اور ہو اور پاکستان میں کوئی اور ہو, ان کا کیا کیا؟ نہیں, یہ چیز ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, اس وقت انگلینڈ کے اندر ہمارے لوگ ہیں, ایک تو منگلا ڈیم کی ریزنگ وجہ سے آئے, اس کے بعد روزگار کے سلسلے میں آئے. کسی کا ماموں آیا ہوا ہے انگلینڈ میں, وہ اس کو بانجے کو بیٹا بنا کے لے آیا, کسی کا چاچا آیا ہوا ہے.
یہ جس وقت معاوضہ جات ہم دے رہے تھے یہ ہمیں پرابلم آ رہی تھی. اس کو سنا ہے آپ حل کر رہے ہیں. اس کو ہم نے اس وقت بھی کر دیا تھا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو 3 وٹنس آ جائیں, یہ ریلیکسیشن ہم نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی تھی. اور ابھی یہ تقریباً یہ بہت اب 100 بھی نہیں کہہ سکتے, اس سے بھی لیس ہوگا کیس, کوئی ایسا ہوگا. کرپشن ہوئی لیکن تھوڑی ہوئی. کرپشن سر میں تو یہ تو پھر تحقیق کرنی چاہیے. اب میں کیوں کسی پہ الزام لگاؤں. 5% سے کم کرپشن. میں 20 مہینے ہو گئے اس کا منسٹر بنا, میں نے نہیں ہونے دی. آپ نے نہیں ہونے دی. آپ کے والد نے جہاں متاثرین نے منگلا ڈیم کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا جو کہ قابل ستائش ہے, وہیں پہ یہ جو آپ دستخط کرتے ہیں تو فائل جب آتی ہے تو اس کو باغور دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے ایک گیٹ لگانے کے لیے 1.5 کروڑ کی فائل کے اوپر کیوں دستخط کر دیے؟ کون سی ڈیٹ؟ چودھری منشا صاحب نے صرف ایک گیٹ لگایا جس کی مالیت 1.5 کروڑ روپے ہے. ڈیٹ لگائی منشا صاحب نے؟ جی 3 سال وہ رہے اس کے اوپر. وہ لوگ میرے سے پہلے لگے تھے سر. آپ کے دور میں بھی وہ فنڈز الوکیٹ ہوئے؟ نہیں, منشا صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ جس وقت پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ آئی تھی, نو ڈاؤٹ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر نے ان کا کہا وقت کے پرائم منسٹر قیوم نیازی صاحب کو 3 سال کے لیے ان کا کانٹریکٹ تھا. ڈائریکٹر جنرل تھے. ڈائریکٹر جنرل تھے 3 سال کے کانٹریکٹ پہ. میں غالباً اکتوبر کے اینڈ میں مجھے پورٹ فولیو ملا 2023 میں. ان کے 9-10 مہینے رہتے تھے, وہ میں نے گزارے ان کے ساتھ. آج نوٹس لے سکتے ہیں اس بات کا کہ 1.5 کروڑ کا چودھری منشا صاحب نے بطور ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہوئے گیٹ کیوں لگوایا؟ جو گیٹ ہے, نہیں گیٹ کا دیکھیں نا, گیٹ 1.5 کروڑ کے اگر اس میں کوئی 2 پلر ہیں اس کے. نہیں 2 پلر نہیں ہے, 3 ہیں. 5 کر لیں. ٹھیک ہے 3 پلر ہے, وہ انٹرس ہے. اس کی نیو سٹی کی 2 انٹرس ہیں. ایک سائڈ پہ جو انٹرس تھی وہ واپٹا والے اس وقت گیٹ نارمل سا بنا کے چلے گئے تھے. یہ جو منشا صاحب نے میرے سے پہلے کیا تھا, اس کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا. مجھے 1-2 بار شکایتیں ہیں, میں نے کہا اگر اس میں امبیزلمنٹ ہے تو مجھے پروف دیں. شکایت آئی میڈیا کے تھرو آتی رہی ہیں سارا کچھ. میں بھی شکایت ہی کر رہا ہوں. اگر یہ واقعی تو میں اس کو دیکھ لوں گا, کوئی ایسی بات نہیں. منشا صاحب نے کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کرپشن کی ہے. اگر منشا صاحب 3 سال کے کانٹریکٹ پہ تھے, وہ چلے گئے, آج آپ کو بھی تو 1 سال ہو گیا ہے نا وزیر. بالکل زیادہ ہو گیا. کیوں نیا ڈی جی نہیں لگایا آپ نے؟ بڑا سخت سوال ہے یہ تو. تلوار آپ میرے پہ چلانے لگے. سچی بات ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ رول سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں کرتے. جو منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایکٹ میں ہے, رولز آف بزنس میں ہے, ڈائریکٹر جنرل منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کون لگ سکتا ہے, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے BS 20 کا مینجمنٹ 10 years ایکسپیرینس. چودھری منشا صاحب تو اس میں نہیں فال کرتے, اور آئی نہیں ہے اس تو میں. آپ کو 20 میں گریڈ کا بندہ نہیں مل رہا؟ نہیں, میرا خیال آج یا چارج مل جائے گا, کل مل جائے گا. صبر سے کام کرنا چاہیے نا. میں نے 3-4 مہینے صبر کر سیاسی ورکر تھے, ان کو کس نے لگا دیا؟ وہ تو اس وقت قیوم نیازی صاحب نے لگایا تھا بیسس آف کی ریکمنڈیشن پہ. سنا ہے آپ اس لیے نہیں لگا رہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا؟ اور نہیں, کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ یہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, اختیار تو میرا ہی, محکمہ میرا ہے, اختیار میرا ہے, میری پارٹی کا. کسی کو ڈی جی نہیں بنائیں گے؟ نہیں, میں تو ڈی جی لگا رہا ہوں, میں تو سرسی سے لگا رہا ہوں. پہلے چلا گیا. ہاں, جو رولز میں. قبیلے کا بندہ لگائیں گے یا میرٹ پہ لگائیں گے؟ میرٹ پہ. میرٹ کیا ہے؟ جو کوالیفائی کرے گا رولز پہ, جو کام کرنا چاہے گا. آپ انٹرویو کریں گے اس کا؟ نہیں, انٹرویو نہیں ہوگا. ہمارے پاس تو پینل آتا ہے, کیونکہ گریڈ 18 ابو پرائم منسٹر کرتا ہے, گورنمنٹ کا اختیار ہے. منسٹر سے سمری موو ہو کے جاتی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب رول سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے. بریلینٹ. وزیر اعظم نے آپ کو ایک نیا اختیار دیا, آپ نے ترمیم کروائی, آئین سازی ہوئی, اضافی کنبہ جات کے لیے مزید جو لوگ ہیں ان کو آپ ایڈجسٹ کریں گے, ایسا ہی ہے؟ یہ جو اضافی کنبہ جات کا تھا, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ جب یہ بل پاس ہوا تو کافی اس پہ پازیٹیو بھی ہے اور کچھ نیگیٹو بھی آ رہا ہے. بیسیکلی منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایکٹ میں الاٹمنٹ کا اختیار ہی نہیں ہے. منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی الاٹمنٹ نہیں کر سکتی. آپ نے جو کوڈ واپٹا کا لگا ہوا ہے, آپ نے اس پہ چٹ جاری کر دینی ہے. اب جب ہم اضافی کنبے کے لیے جا رہے ہیں تو ایکٹ میں ہمیں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں اختیار ہو کہ ہم الاٹمنٹ کریں, اور امینڈمنٹ ہو گئی. امینڈمنٹ بھی صرف اضافی کنبے کی حد تک ہے. جب اضافی کنبہ الاٹ ہو جائے گا پھر وہ نل اینڈ وائڈ ہے, سمجھے, ہم نہیں کریں گے اس کو. پھر یہ جن کو آپ اضافی کنبہ جات کا نام دے رہے ہیں, یہ جو متاثرین ہیں, یہ اس وقت واپٹا کی زمینوں پہ قابض ہیں؟ نہیں, واپٹا کی زمینوں پہ قابض نہیں ہے. موسٹلی لوگ چھوڑ کے واپٹا کی اور آزاد کشمیر گورنمنٹ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ جب پانی اترتا ہے, جو لینڈ ہماری ہے وہاں پر لوگ فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اگر وہ فصل اچھی ہوتی ہے تو لوگوں کی ہے, اگر نقصان ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے پھر لوگ کلیم نہیں کر سکتے. اب یہ لوگ
قابض کہیں بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں, کوئی ایک گھر کے اندر 4 بندے رہ رہے ہیں, اور یہ لسٹ 2010-11 کی ہے. اور جب یہ نئے متاثرین ہیں جو تاحال منگلہ کے, ان کو جب آپ اضافی کنبہ جات کے اندر شامل کریں گے, ان کی تعداد کیا ہے؟ سر یہ ٹوٹل تقریباً 3000 میرپور ہے, اور 2900 کے قریب میری کنسٹیٹنسی کی ہے اسلام گڑھ چکسواری, 1900-2000 کے قریب ہے ڈڈیال سیاخ. کل ملا کے 8000 ہو گئے. اتنا 7000 ہے, 7000 کچھ. ایک بندے کو ایک کنال پلاٹ ملے گا یا ایک فیملی یہ کو 1 کیٹیگری ہے, 10 مرلے کا بس. ایسی کھائی میں اور ایسے پہاڑوں میں پلاٹ دیں گے کہ جہاں 10 منزلہ بلڈنگ بنا کے اوپر کے برابر آئے گا؟ نہیں, جو لینڈ سلیکشن اس بار ہوئی ہے اس پہ ابھی دوبارہ ہم سروے کر رہے ہیں. میں نے دوبارہ ایک جو میرپور کا سروے ہوا تھا اس کو بھی ہم نے دوبارہ کہا کہ اس کو دوبارہ کریں, کیونکہ میکسیمم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم پلاٹ کسی کو لاٹ کریں وہ قابل تعمیر ہونا چاہیے. اس سے قبل ایسے تھے جو قابل تعمیر نہیں تھے. پہلے یہ ایشو ہے, بالخصوص میرپور کے اندر بڑا ایشو تھا. جو اس وقت کی ہماری حکومتیں تھیں یا جو ہمارے ذمہ داران تھے, جو سائٹ سلیکشن تھی وہ سائٹ سلیکشن ٹھیک نہیں تھی. وہ آپٹا کو لینڈ ہم نے دینی تھی. اس وقت میرے والد صاحب بورڈ آف گورنر کے تب بھی ممبر تھے, ان کا آج بھی وہ اختلافی نوٹ پڑا ہوا ہے کہ جو میرپور کی سائٹ سلیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمیں نقصان یہ ہو رہا ہے, انسان مکان بنا رہا ہے اس کو کبھی ہمیں پروٹیکشن وال دینی پڑتی ہے کہ وہ غریب آدمی ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اضافی کنبہ جات میں ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ 100 نہیں تو 95% ایسی جگہ ہونی چاہیے الاٹمنٹ. جگہ ہے آپ کے پاس؟ جگہ اوارڈ ہوئی ہوئی ہے, دیکھ لیے وہ تو ہو چکی ہے, اوارڈ ہو چکی ہے. جس خطے کی آبادی مردم شماری کے مطابق 22 لاکھ ہو, اس کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, قاسم مجید اسی محکمے کا وزیر ہو, بالکل 47 کا پیدا شدہ مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا ہو, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں. زیادہ کون ہے؟ سب. کسی ایک پہ نہیں آپ پھینک سکتے. میں کسی اس پہ میں الزام لگا رکاوٹ کے کیا وہ ہے؟ نہیں نکل سکتا. دیکھیں نا 22 لاکھ پہ نو ڈاؤٹ کوئی جسٹیفکیشن نہیں بنتی, پر یہ بیس کیمپ ہے, اور اس کا اولین جو مقصد یہی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر, تحریک آزادی کشمیر بیس کیمپ کا مقصد یہ ہے. اس کے بعد لوگ جو فیصلہ ہوگا پلیبیسائڈ ہوگا یونائٹڈ نیشنز کی جو قرارداد ہیں اس کے مطابق ہوگا. فوت نہیں ہوا. تحریک آزادی کشمیر کا مسئلہ فوت ہو چکا نہیں, فوت نہیں ہوا. ابھی بھی ہمارے لوگ اکراس دا بارڈر آپ دیکھیں قربانیاں دے رہی ہیں, ہماری ماں بہن بیٹی. آخری بار کب کون شہید ہوا ہے؟ شہید ادھر ہوتے ہیں, انڈین میڈیا تو نہیں دکھا رہا نا. بہت ٹائم ہو چکا ہے, کوئی شہید بھی نہیں ہوا. بڑا امن ہے مقبوضہ کشمیر. نہیں, کوئی امن نہیں ہے, بالکل امن ہے. لگتا ہے پھر آپ ہو کر آئے ادھر سے. مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوگا. چین جب تک آخری کشمیری کی سانس چل رہی ہے نہیں ختم ہوگا. چلیں یہ آپ سے اتفاق کر لیتے ہم. اپریزنگ کو وجہ بنا کے لوگ امیر سے امیر ترین ہو گئے, ڈی جی ارب پتی بن گئے, بے شمار دفعہ لوگ اس کے وزیر بنے, متاثرین آج وہیں پہ ہے. میں اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بندے کے لیے لفظ متاثرین استعمال کرنا یہ اس کو پتہ ہے جس کا گھر اور جائیداد نہیں ہے, جو پانی میں چلی گئی. ٹرو. یہ نوجوان ہیں, ینگ ہیں, کام کرنا جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اپنے اس دور میں کچھ کر جائیں گے؟ سر آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. میں نے کیا بھی ہے. پوری اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو کوشش کرنی چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگ متاثرینوں کے امیر سے امیر ہوئے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, جو ہمیں کمپنسیشن ملی ہے وہ ایک ٹوکن کے طور پر ہے, نہ ہی کوئی یہاں پر ڈی جی رہ کے اربپتی ہوا ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک میری بات ہے, جب مجھے یہ پورٹ فولیو ملا تو بیسیکلی یہ بھی کہا گیا کہ یہ 3 کنسٹیٹنسی کا پورٹ فولیو ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کوشش کی ہے, جو سب سے بڑی اس کے اندر میں نے ریفارمز کی ہیں. ہم نے پنجاب آئی ٹی بورڈ کے ساتھ MIU سائن کیا, اور میں نے تمام جو ریکارڈ ہے اس کو میں نے ڈیجیٹل کروائے, اور اس کے بعد ابھی اسپارکو کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے کہ اس کو سارا ہم ڈیجیٹلائز کروا رہے ہیں تاکہ ٹرانسفر آف دا پلاٹ بھی بایو میٹرک پر ہو. اگر آپ انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میرا پلاٹ MD کی طرح آگے پیچھے ہو گیا. بریک سے پہلے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے والد صاحب نے اکثر تقریر کی, وہ کسی دور میں نیشنلسٹ بھی رہے, بڑے دبنگ بولتے ہیں, کراچی سے وکالت کی ڈگری لی, وزارت عظمیٰ کے منصب پہ رہے. میں بڑا غریب اور سفید پوش سیاستدان ہوں, یہی بات ہے؟ یہی بات ہے. اگر ایسا ہے تو ذریعہ معاش کیا آپ لوگوں کا؟ سر جو ہمارا فیملی, جو میری والد صاحب کی ہے, میری چلیے ہماری فیملی سپورٹ ہے. میرے بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, ان کے بھائی ان کو سپورٹ کرتے تھے, اپنی فیملی کرتی ہے. ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے. میرا بھی فل ٹائم کام ہے پالیٹکس. میرے والد صاحب کا فل ٹائم کام تھا پالیٹکس. نہ میرا انگلینڈ میں کوئی بزنس ہے, نہ پاکستان میں بزنس ہے. میرا ایک بھائی کینیڈا ہوتا تھا, وہ بھی اب 7-8 مہینے سے آ گیا واپس, وہ بھی معیز مجید.
وہ سپورٹ کرتا تھا. میرے کزن ہے جو کماتے تھے کینیڈا سے وہ بھی واپس آ گئے. وہ واپس اس کا ٹھیک چل رہا ہے بزنس, اچھی بات ہے. ٹھیک. جس دن میں نے دیکھا اس کا نہیں چل رہا واپس بھیج دوں گا. آپ کے رشتہ دار اور عزیز کتنے اچھے سچے لوگ ہیں جو آپ کی اتنی مدد کرتے ہیں. ٹرو. مستقبل میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں جس میں پڑھا ہوں وہی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات روزی دے رہی ہے. ٹھیک. ایک جملہ بڑا مشہور ہوا اور بڑی تنقید ہوئی, میں لڑکانہ کا مجاور ہوں. آپ بھی باپ کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یس, آئی ایم کمیٹڈ ود مائی پارٹی. آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں میں یہ جملہ. جو میرے والد نے کہا میں اس کے اون کرتا ہوں. آپ بھی لڑکانہ کے مجاور ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں, میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں. میری پارٹی ہے لڑکانہ, میری لیڈر کی قبر ہے ادھر, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی, ذوالفقار علی بھٹو شہید کی. میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں. جب میں ان کو مانتا ہوں تو وہ ایک قسم ہماری پارٹی کا دربار ہے. پیر و مرشد مانتے ہیں. پیر و مرشد میں ان کو مانتا ہوں. میری پولیٹیکلی میرے پیر و مرشد وہی میری پارٹی ہے. ہر بندے کا اپنا نظریات ہے. میں نے آنکھ اس پارٹی کے اندر کھولی ہے. اس پارٹی نے ہمیں عزت دی ہے, ہمارے حلقے کے لوگوں نے عزت دی ہے, ریاست کے لوگوں نے عزت دی ہے. تو اگر میں اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہوں تو پھر میں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا ذریعہ معاش یہ ہے کہ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں تو انگلینڈ کے اندر کتنی پراپرٹیز ہیں؟ میرے نہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے بھائی کا ایک مکان ہے ادھر, وہ بھی اس نے غالباً 1.5-2 سال پہلے لیے. جب والد صاحب وزیر اعظم تھے؟ کوئی مکان نہیں. 2011 سے 2016 میں برمنگھم کے اندر 3 پراپرٹیز لیا آپ نے. سر وہ میری فار ایگزامپل میرا میئر میرے ساتھ ہے, وہ اس کی جو پراپرٹی وہ پھر میری ہے. میرا بہنوئی ہوتا ہے ایلزبری, آپ جانتے بھی ہیں ان کو. میرے ماموں ہوتے ہیں برمنگھم. ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ نو ڈاؤٹ کہ بزنس ٹائکون ہے. وہ پراپرٹی ان کی ہے ساری. تو میں ان کے گھر, میں آج بھی انہیں کے گھر تھا. آپ انہیں ہی کے ذریعے آپ نے پراپرٹی لی؟ نہیں لی. وہ یہ ضرور کہتے ہیں یہ جو گھر ہے میرا, یہ چوائس صاحب کے لیے, ان کے بیٹے کے لیے, جب مرضی وہ آئیں. 2 کمرشل ہیں اور ایک 3 بیڈ روم گھر ہے. سر اللہ کرے ایک ہی ہو جائے کمرشل تو میں خوش. بطور وزیر اعظم آپ کے والد صاحب نے یا آپ نے انگلینڈ کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں لی ہو تو ہم بتائیں نا ہم نے لی. کسی نے تحفہ بھی نہیں دیا تحفہ. قاسم مجید صاحب, والد صاحب جب وزیر اعظم تھے تب آپ کیا کرتے تھے؟ سر جب میرے والد صاحب وزیر اعظم تھے تو میں تب بھی حلقے میں ان کا ہاتھ بٹھاتا تھا. جو میری ذمہ داریاں تھیں حلقے کے اندر رہنا, لوگوں کی مسائل دیکھنا, غمی خوشی میں جانا, تو یہی کام کرتا تھا. والد صاحب وزیر اعظم ہوں تو لوگ تبادلے کروائیں, تقرریاں کروائیں. بالکل. سنا ہے شیرنیز وغیرہ دیتے ہیں لوگ. نو ڈاؤٹ اس میں بہت ایلیگیشنز لگے تھے میرے پہ بھی کہ یہ ٹرانسفر, فار ایگزامپل آپ میرے پاس آتے کہتے یہ ٹرانسفر کر دو, میں نے آپ کو دیکھنا ہے, آگے آپ کا ایمان ہے, آپ کیا کرتے ہیں. تو اگر یہ بات صحیح ہوتی تو 2016 میں میرے والد صاحب الیکشن نہ جیتے, اور 2021 میں جب میں نے خود الیکشن لڑا میں نہ جیتا. تو یہ ثبوت 2 الیکشن ہم جیت گئے. ٹھیک. 3 بڑے جاٹ قبیلے کے بڑوں نے اپنے 3 بیٹوں کو سیاست میں لانے کے لیے ایک ٹرائکا بنایا. 3 کون سے؟ بیرسٹر سلطان صاحب نے آپ کی چکسواری میں مدد کی, آپ کے والد نے ان کی میرپور میں مدد کی. پھر بیرسٹر سلطان صاحب نے چڑوئی میں چودھری محمد یاسین صاحب کی مدد کی, اور عامر یاسین, قاسم مجید اور یاسر سلطان سیاست میں آئے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپنی ذات تک جواب دے سکتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان صاحب نے جو 2021 کے انتخابات تھے اس میں وہ تحریک انصاف کے صدر تھے. جتنے بیرسٹر صاحب نے میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر دورے کیے, جتنے لوگوں کو شامل کرنے میں بیرسٹر صاحب گارنٹر تھے, اتنی محنت انہوں نے اپنے بائی والے حلقے میں نہیں کی, کھڑی میں. تو سیاسی اختلاف ہمارا تھا. وہاں ضرورت نہیں تھی کھڑی میں. نہیں, کھڑی میں ان کے بھائی تھے ارشد صاحب, تو کوئی میری سپورٹ نہیں تھی. نو ڈاؤٹ آفٹر الیکشن جب میں الیکشن جیت کے چلا گیا, بیرسٹر صاحب میرے والد صاحب کی عمر کے, تو میرا بنتا ہے میرے پہ فرض بھی ان کا احترام کرنا. پھر وہ پریزیڈنٹ بن گئے آزاد کشمیر کے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری چکسواری میں ظفر انور کے بجائے آپ کی مدد نہ کرتے تو آپ الیکشن نہ جیتتے, پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کو پتا ہوگا, میری مدد کوئی نہیں کی. اگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی جماعت کی اتنی اوپنلی نہ کرتے تو میں ٹھیک ٹھاک ووٹوں سے پہ جیت جاتا. چودھری اشرف صاحب میرپور والے الیکشن لڑے تھے؟ چودھری اشرف صاحب لڑے تھے 2021 میں, 1300 ووٹ لیے انہوں نے. بالکل. تو یہ 3 بڑے ایک پیج پہ نہیں تھے. اگر میں 2 بڑوں کی بات کر سکتا ہوں, اپنے والد صاحب کی اور بیرسٹر صاحب کی. ایون یاسین صاحب بھی نہیں تھے, آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں تھے. اگر ایسے نہیں تھا تو آپ کے بھائی کینیڈا سے واپس آ کے معیز مجید میرپور میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, اب تو میرپور میں میرا بھائی الیکشن لڑے گا, کیونکہ ہماری پارٹی کے دیکھیں نا, ہم ایک پارٹی کے اندر ہیں. پیپلز پارٹی شہر کے اندر بھی جو ہم نے کام کیے ہوئے میرے والد صاحب کے دور میں اس سے پہلے ہوئے ہیں,
تو اس کا رائٹ بنتا ہے, وہ اپلائی کرے گا پارٹی ٹکٹ کے لیے. آپ چکسواری سے اور آپ کے دوسرے بھائی میرپور سے الیکشن لڑیں گے, میرپور سے الیکشن لڑنا یہ چاہتے بات طے ہے. ہیں. جی بالکل. کس کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے؟ جو ادھر اپوننٹ آئے گا دوسری پارٹیوں کا. یاسر سلطان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے؟ یاسر صاحب لڑیں گے تو ظاہر بات ہے اپوننٹ وہی ہوں گے. کیا آپ اپنے سگے حقیقی بھائی معز مجید کی سپورٹ کریں گے آئندہ الیکشن میں, یا یاسر سلطان کی سپورٹ کریں میں گے؟ تو اپنے بھائی کی کروں گا, ظاہر بات ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ آئندہ بھی چکسواری میں ظفر انور سے جیتنے کے لیے اپنے بھائی کو مورے کے طور کے اوپر کینیڈا سے لائے ہیں تاکہ ہم ڈیل بنا کے اپنا سیاسی کردار سے لگائیں؟ نو, ظفر انور صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. نہ کوئی بھائی کے کہنے پر ووٹ دیتا ہے, نہ کسی کے کہنے پہ ووٹ دیتا ہے. میں نے آگے آپ کو بتایا ہے, مجھے 2021 میں ووٹ ملا میرے والد کی خدمت کی بنیاد پر. اگر یہ 5 سال جو میرا ہے ٹینیور اس میں پرفارم کروں گا, میری ٹیم پرفارم کرے گی, تو لوگ ووٹ ڈالیں گے. لوگ کسی کے خریدے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی میرپور سے پیغام بھیجے گا یا کہیں اور سے بھیجے گا تو ووٹ ڈال جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے بتا دیجیے کہ کیا معز مجید وڈرا ہو جائیں گے یاسر سلطان کے مقابلے میں آئندہ وہ الیکشن الیکشن لڑے گا, ہر صورت لڑیں گے؟ لڑے گا انشاءاللہ. کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ معز مجید الیکشن لڑیں گے. زندگی رہنی چاہیے اور پارٹی سے الیکشن لڑے گا. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ان 3 بڑوں نے اکٹھے ہو کے سب کو نانی یاد کرا دی, اور آپ سب کی نانی ایک ہے, اس کو سچ ثابت کر کے دکھایا. جب یہ 3 بڑے ناراض لوگ پھر بھی کہتے ہیں یہ ناراض کیوں ہیں. جب یہ راضی ہوں, دیکھیں نا میرے والد صاحب 2021 میں پریکٹیکلی پولیٹکس چھوڑ گئے, جو انتخابی سیاست ہوتی ہے. ان کی جگہ میں آگے بائرسی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, ان کی جگہ ان کے بیٹے نے لڑائے. یاسین صاحب خود ابھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں, دوسرے حلقے سے ان کے بیٹے ہیں. تو اخلاقیات کے اندر رہ کر ایک ادب احترام کا ہمارا رشتہ ہے آپس میں. ٹھیک, سیاست ہماری اپنی اپنی ہے, نظریات ہمارے اپنے اپنے, اور ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. ٹھیک, پارٹی کے ساتھ ہیں. اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کس پارٹی کی حکومت ہے؟ 3 پارٹیوں کی حکومت ہے, فارورڈ بلاک, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. سارے بے اختیار ہیں؟ نہیں, منسٹر اختیار والے با اختیار ہیں. با اختیار ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کتنے حلقے ہیں آزاد کشمیر کے؟ 33. یہ آپ نے 33 ریاستیں کیوں بنا دی, اتنے با اختیار بنے؟ نہیں, 33 ریاستیں تو کوئی ریاست ایک ہی ہے. ایک ریاست کے اندر 33 ریاستیں ایسے بنی کہ آپ بطور وزیر اور ممبر اسمبلی ہوتے ہوئے جو چاہیں سیاہ و سفید کر لیں, آپ کو کوئی مائیکل لال نہیں پوچھ سکتا. نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. آپ فیصلہ کر دیں, آپ کو وزیر اعظم نہیں پوچھ سکتے. نہیں. آپ کسی کا تبادلہ کر دیں, آپ کو وزیر اعظم پاکستان نہیں پوچھ سکتا. کشمیر تو چھوڑیں. تبادلہ دیکھیں, یہ تبادلے کی بات ہے, کوئی بندہ کسی دوسرے کے حلقے میں انوالومنٹ نہیں کرتا. اور تبادلے نو ڈاؤٹ, ہاں اچھی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے آپ کو انوالومنٹ. یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے ایک ہی بندے کی. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی, ڈکٹیٹرشپ کوئی بھی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل پروسیس سے ہم سارے آئے ہوئے. میرے حلقہ انتخاب ہے, فار ایگزامپل میرے حلقے کے اندر کوئی تبادلہ ہوتا ہے تو اس میں کہوں کوئی باہر سے آ کے کرے گا, یا میں بھی نہیں کر سکتا, مشاورت ہوتی ہے. آپ کرتے ہیں؟ نہیں, میں پوچھ کے کرتا ہوں جو ضرورت ہو. آپ کے سائن کے بغیر, آپ کے فون کال کے بغیر تبادلہ ہونا یا تقرری ہو ہی نہیں سکتی. جو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تبادلہ, تقرری کوئی نہیں ہوئی, میں اس پہ بھی آتا ہوں. تبادلہ جو ہے دیکھیں, یہ ٹرائنگل گورنمنٹ ہے. جب تک آپ دستخط نہیں کرتے, نہیں دستخط سے نہیں ہوتا. ایک ٹرائنگل گورنمنٹ ہے. کئی بار ابھی ہم تبادلے کیوں روک رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, آپ تبادلہ کروا کے چلے جاتے ہیں. جو دور دراز بچی یا بچہ لگا ہے تبادلہ کروا کے, ہر بندے کی مجبوری ہوتی ہے قریب جائیں. جو ڈڈیال کے سکولز ہیں, میرے حلقے کے جو سکول تھے, پھر ہمیں پرابلم پڑتی تھی, ہمارے سکولز خالی ہو رہے تھے, اسٹاف کی شارٹیج ہو رہی تھی. بہت اچھی بات. ابھی ہم نے یہ ضرور سختی کی ہوئی, انلیس کسی کا میڈیکل ایشو ہے تو آپ کر دیں, ادروائز آپ تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کام کریں ادھر. بالکل کام کرنا چاہیے. اس پر ہم نے سختی کی ہوئی ہے. ایک وزیر کی مرضی کے بغیر کوئی تبادلہ کسی کو کروانا ہے تو کیوں نہیں کروا سکتا؟ نہیں کروا سکتا. سیکٹری کو بتائے, ایجوکیشن کا ڈی او کو بتائے. نہیں کر سکتی ڈی او جب تک آپ نہیں کہیں. ہمارے ضلع میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے, باقی ہو سکتا ہے ایک دکا, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ کے ہاں آپ کی مرضی کے بغیر تبادلہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. وہاں جمہوریت ہے. جمہوریت ہو جائے تو اچھی بات ہے, میرے پہ برڈن نہیں آئے گا. آپ اس سے تنگ ہیں؟ ہاں میں تنگ ہوں, سچی بات. کیوں مجھے کوئی ایک بندہ کہے, کسی ٹیچر نے تبادلہ کروانا ہے, کسی اسسٹنٹ لائن میں نے کروانا ہے, کیوں مجھے کہے؟ سیاسی انتقام کے لیے بھی نہیں. ایک بندے نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیا ہوگا, اپنے والدین کی مرضی کے مطابق دیا ہوگا, تو میں اس کا تبادلہ کروں گا تو انتقامی طور پر, تو کیا میں ایکسپیکٹ کروں گا نیکسٹ ٹائم مجھے ووٹ دے گا؟ آپ کی سوچ تو بڑی اچھی ہے, لیکن موسٹلی مجھے ہماری اس کے لیے سوسائٹی میں ایسے پازیٹیو ہوتا رہنا ہے. چاہیے, اچھا رویہ رکھنا چاہیے. شاید اگلی بار نرم گوشہ رکھتے ہیں. آپ نوجوان ہیں نا, آپ کی سوچ اچھی ہے نا سر, جو میں تربیت ہوئی ہے اس کے مطابق. ٹھیک. یہ حکومت کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے ماشاء اللہ, اچھی جا رہی ہے. آپ مرضی سے حکومت کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل, اپنی پارٹی کے فیصلے کے مطابق اور اپنی مرضی سے ہوں. اس حکومت کو چلنا چاہیے, آج چلنا چاہیے. اس کے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں آنی چاہیے. نہیں.
वज़ीर आज़म कैसे बंदे हैं? अच्छा इंसान है, बतौर वज़ीर आज़म कैसे हैं? बहुत अच्छा। अगर ये बहुत अच्छे हैं तो आपकी पार्टी के सदर को क्या तकलीफ है? वो चाहते हैं अदम एतमाद हो जाए? नहीं, मेरी पार्टी के सदर तो कोई नहीं चाहते। वो चाहते हैं अदम एतमाद हो जाए? नहीं 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 नहीं, देखें ना, पोलिटिकली छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, इश्यूज़ पर होते हैं। पीपल्स पार्टी की जो 13 रुकनी पार्लियामेंट में हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तारपुर आप उस साहब, मुलाकात में शामिल थे जिसमें कहा गया कि हम अदम एतमाद करना चाहते हैं, जो मशवरा हुआ? किस मुलाकात में? हमारी लास्ट पार्टी हमारी फरियाल पार्टी की तारपुर कराची साहिबा हुई के साथ जो मुलाकात हुई मैं था उसमें उसमें, ये और मीटिंग हुई थी। थी बिल्कुल, और सबसे पहले खैर मेरी 1 to 1 हुई थी। और आपने कहा था कौन सी अदम एतमाद, कौन सी हुकूमत, कौन सी तहरीक, कुछ नहीं होना चाहिए, आपने इख्तलाफ किया था। नहीं, जो मेरी ज़ाती रहे वो तो मैं दूंगा। देखें अभी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, अब रोज़ इसको डिरेल करेंगे तो क्या उससे मिलेगा? लोगों का नुकसान होगा। ट्रू, मैं तो इत्फाक करता हूँ एज ए कश्मीरी, और एज ये ए इस साफ़ी। गवर्नमेंट ने ट्रायंगल गवर्नमेंट चलाना सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और लेकिन इस प्राइम यहाँ मिनिस्टर ने चला के दिखाई है। दिखाई है। बिल्कुल। तो ये सच क्यों नहीं बयान कर देते कि आपकी पार्टी के सदर जो हैं वो चाहते थे कि अदम एतमाद आ जाए, पीक पे जाके कोशिश की गई? नहीं, ख्वाहिशात हर इंसान की होती है। हमारी पार्टी सदर की ये बड़ी खूबी है कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी से मशावरत करते रहते हैं। मशावरत करते रहते हैं। आप पार्टी के क्या हैं? मेरे पास पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का होता था, एक कारकुन हूँ पार्टी का मैं। ठीक, आपने बड़ी ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स की। बिल्कुल। हमने आपको बहुत सारी पुरानी वीडियो में देखा, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। ग्रुप है पीपल्स पार्टी के अंदर? कोई ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, पीपल्स पार्टी। आप और फैसल मुमताज़ राठौर सुना एक पेज पे होते हैं अक्सर। बिल्कुल, हम दोस्त हैं दोनों, स्कूल फेलो भी हैं। अच्छा। हमारे वालिदैन भी दोस्त थे, और सबसे बड़ा रिश्ता हम दोनों के दरमियान है जो हम एक पार्टी के अंदर है। कितने पढ़े लिखे हैं कौन? फैसल साहब? आप? मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी इंग्लैंड से। अच्छा, इंग्लैंड से पढ़ के गए? जी। बजट कितने पेश किया आपकी हुकूमत ने? हमारी हुकूमत ने एक किया था 2023 का, 23-24 का, और अब 24-25 का अब 25 का इंशाल्लाह ताला करना है। इंशाल्लाह। ये जो 23-24 का बजट पेश हुआ है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं आई? आ गई है पिछले दिनों। आ गई है जी। उसमें पता चला है कि पैसे कहाँ दिएगी और कहाँ खर्च हुए? सर 23 के तो हम 2 महीनों के जिम्मेदार हैं, 20 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड के। 20 अप्रैल से पीछे के तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, पर उसमें जहाँ जहाँ सुकम था, जहाँ जहाँ कोई गलतियाँ हुई थी उनको ठीक भी की है, और किसी ऐसी चीज़ को कोई सप्लीमेंट्री बजट हमने नहीं पेश किया जिसका पैर ही नहीं है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं साइन मारे, ना ही कैबिनेट ने। तो इस बार 25 किलोमीटर सड़कें एक साल में एक एमएलए को दी जा रही हैं। क्या वो सड़कें ज़मीन के ऊपर नज़र आती हैं? सर 25 से ज़्यादा दी हैं। हमारी गवर्नमेंट जब से आई है, चौधरी अनवार उल हक साहब प्राइम मिनिस्टर बने, जून 2023 से पहले कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 किलोमीटर थी पर कंस्टिट्यूंसी। नो डाउट क्यूब नियाजी साहब ने अप्रूव की थी, पर एडीबीसी उतर गई थी, तनवीर साहब इसको थ्रू नहीं कर सके। उसके बाद 50 करोड़ पे आप पर कंस्टिट्यूंसी गए कि उसके अंदर आप सड़कात दें। किसी की 28 बनी है, किसी की 30 बनी है। PWD मेरी 33 बनी थी। 33 किलोमीटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की 50 करोड़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी KDP भी 3 किलोमीटर रहती है, और जो मेरा तामीर कश्मीर प्रोग्राम में जो मेरी 33 किलोमीटर थी उसमें 7 से 8 किलोमीटर रहती हैं। वो भी हमें मेटलिंग के लिए लुक चाहिए, सीज़न आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो CNW का डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, हमारा बड़ा अच्छा मिनिस्टर है चौधरी अजहर सादिक, तो ग्राउंड पे काम हो रहा है सर। अगर आप कहीं समझ दें किसी जगह काम नहीं हो रहा, कागजों में स्कीम है, तो उसकी निशानदेही करें, उसको हम देखेंगे। ठीक। आप पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पार्टी की तंजीम में नौ कब हुई थी और आप कब बने थे? 2021 में दोबारा चौधरी यासीन साहब को बनाया गया था इलेक्शन के बाद। उससे पहले जो लतीफ़ अब्दुल साहब की तंजीम में मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था। फिर मुझे 2021 में पार्टी ने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी दी थी। 3 साल हो गए हैं ना? 3 साल हो गए। आइन और कानून क्या कहता है कि पार्टी के इलेक्शन कितने अरसे के बाद होने चाहिए? 3 साल का। पिछले दिनों तकरीबन आज़ाद कश्मीर में पार्टी एक्ट के तहत तमाम पार्टीज ख़त्म हो गई थी, रजिस्ट्रेशन की ख़त्म हो गई थी। फिर एक इलेक्शन प्रोसेस हुआ था, उसमें सदर, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी मालियात और सेक्रेटरी इत्तलात मुअत्तल हो गए थे। ये 4 दोबारा इलेक्ट होकर आई थी। अभी बाकी उस लिहाज से बनेंगे। 3 साल अगर हो गए तो आपकी पार्टी के दोबारा इलेक्शन होने चाहिए या हो गए? होंगे? हमारी जी, हो गया, इलेक्शन हो गया हमारा। आपका इलेक्शन हो गया है? जी हो गया, पार्टी रजिस्टर्ड भी हो गया दोबारा। इसको इलेक्शन कहना तौहीन नहीं है? नहीं, इलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन हुई है? नहीं, किसी ने कागज ही नहीं मुकाबले में जमा करवाए, तो इसमें क्या गुनाह है? बस कागज दिए इलेक्शन कमीशन को और आप ओहदे ले देखें, लिए। अगर किसी ने प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार बना तो कागज जमा कराता, कोई भी नहीं बना तो
الحمدللہ یونانیمسلی ہمارے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو گئے. اس کے لیے تو میں بھی الیکشن کمیشن کو درخواست دے دیتا, شاید مجھے بھی عہدہ مل. نہیں, ہماری اپنی پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے. وہ آپ کا اپنی پارٹی کا انٹرنل انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں نا, اس کے بعد جو آپ کی 4 عہدوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن میں, وہ آپ نوٹیفائی کر کے ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے. ووٹ کون دیتا ہے آپ کو؟ جو عہدیدار ہیں, کونسل, ایگزیکٹو کونسل ہے. وہ ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اوپر؟ جی بالکل, ریاست کے بس اندر. 3 سال کے لیے آپ پھر سے بن گئے ہیں؟ نہیں, میں نہیں بنا, باقی بن گئے 4 عہدیداروں نے. ٹھیک. تو موجودہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی انوار الحق صاحب کے ساتھ شامل حال رہے گی, یا نون لیگ چاہتی ہے کہ عدم اعتماد ہو جائے؟ سر, نون لیگ کا جواب نون لیگ بہتر دے سکتی ہے. وہ اندر والے کچھ اور کہتے ہیں, باہر والے کچھ اور کہتے ہیں. نون لیگ اٹیمپٹ کرے تو آپ ساتھ نہیں دیں گے؟ سر, ہم ساتھ اپنی پارٹی کی پوچھے بغیر نہیں دیں گے. جو ہماری پارٹی مدر پارٹی کہے گی, جو ہمارے چیئرمین صاحب کہیں گے, فریال بی بی کہیں گے, ہم وہ کریں گے. اور ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے اندر رہیں, ڈیولپمنٹ کریں, ریاست کے اندر بہتری لائیں, لوگوں کے کام کاج کریں. تو ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ابھی تک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. روٹھیا آریام پل جو ہے بڑا 2003 سے یہ چل رہا ہے, یہ آج تک بن نہیں سکا. آپ کی وزارت کے انڈر آتا ہے, اب بن جائے گا انشاءاللہ. سر, یہ معاہدہ نامے کا پروجیکٹ تھا, روٹھیا آریام برج. آپ اس کبھی بھی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, 2011 سے 16 میں اس پہ کام ہوا. جس وقت 2016 میں میرے والد صاحب کی جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی ختم ہوئی, اس کے بعد 7 سال 8 سال اس پہ کوئی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. نو ڈاؤٹ جو ہمارے منسٹر تھے ڈڈیال سے, حضرت صادق صاحب نے بڑی کوشش کی. اس پہ لیٹیگیشن سے چائنیز کی طرف سے کیسز بھی تھے, وہ بھی انہوں نے دور کروائی. اور جب انوار الحق صاحب پرائم منسٹر بنے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی دونوں نے کہ یار ہمارا یہ ایک بڑا ایشو ہے, ہمارے یہ ڈسٹرکٹ کا نہیں ڈویژن کا ہے, اسٹیٹ کا ایشو ہے. تو پرائم منسٹر کا بھی مشکور ہوں, انہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا. پھر جب نگران سیٹ اپ آیا پاکستان کے اندر, وزراء پہ مشتمل کمیٹیاں بنی جو آزاد کشمیر کے ایشوز تھے. جو منگلا ڈیم کی کمیٹی جس کا میں چیئرمین تھا, اس میں نمبر 1 یہ ہمارا روٹھیا آریام برج تھا. آج الحمدللہ اس پہ کام شروع ہے, اور پوری امید ہے کہ مئی تک اس کی فائلنگ مکمل ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر اینڈ آف نیکسٹ ایئر کام مکمل ہو جانا چاہیے. اینڈ آف نیکسٹ ایئر 2026 کے دسمبر تک مکمل ہوگا. دیکھیں نا, اس پرابلم ہے کہ اتنی ساری جگہ ہے نہیں, اتنی ساری پرابلم ہے پانی کی. ابھی پانی اترا ہوا ہے تو ہمیں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور اگر یہی سیزن اسی طرح رہتا ہے, پانی ڈاؤن اسٹریم پہ رہتا ہے, تو اپریل مئی میں اس کی پائلنگ پانی سے باہر آ جائے گی. پھر انہوں نے اس کو اوپر کام کرنا ہے اس کے. ٹھیک. پچھلے 21 سالوں میں چائنیز آئے, باغ بھی گئے, پل نہ بن سکا. 5 دفعہ کم از کم اس کا بجٹ دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے. سر, اب وہ مردے اٹھانے کا مقصد کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ مر گئے, کچھ چلے گئے. اب وہ مردے اٹھائیں گے تو فائدہ نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ پہلے یہی تھا کہ ہم نے کام شروع کروانا ہے. وہ کام ہم نے شروع کروا دی ہے, اور سکھ پروجیکٹ کو ہم نے دوبارہ لائیو کیا ہے. اور سچی بات ہے, کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر آزاد کشمیر. کیبنٹ کو جاتا ہے, پریزیڈنٹ پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان, اور اسپیشلی جو قومی سلامتی کے ادارے ان کو جاتا ہے. یہ سونے کی مرغی جو سونے کے انڈے دیتی ہے, یہ روٹھیا آریام پل اگر بن گیا تو انڈے تو ملنے بند ہو جائیں گے نا؟ نہیں, انڈے ابھی بھی 20 مہینے سے ہم نے کسی کو نہیں لینے دیے. نہیں لینے دیے. نہیں لینے دیے. کتنا بڑا فائدہ ہوگا عوام علاقہ کو. گیم چینجر. وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے کاروبار, جن کی جائیدادوں کی جو مالیت ہے اس میں کمی پیشی آئے گی, اور وہ رکاوٹ تھے سرمایہ دار کہ یہ پل بن گیا تو ہمیں نقصان ہوگا؟ سر, لوکل پبلک میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اچھا, لوکل پبلک میں سے کوئی بھی نہیں تھا. وہ سارے چاہتے تھے یہ بن جائے؟ ہاں, لوگ سارے چاہتے تھے. میرپور کے, چکسواری, اسلام گڑھ, کاکڑا پوٹھا, ڈڈیال کے لوگ, کوٹلی کے لوگ, یہ سب چاہتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے, چیزیں ہو جائیں. آپ جب پی ایس ایف میں تھے تو میں پچھلے دنوں ثاقب مجید صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا, تو مجھے وہاں سے ایک بات معلوم ہوئی. کیپٹن طارق قتل کیس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ہی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, جب زندہ ہیں تو یہ گناہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں نہ جائیں. کچھ بات کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ سر, یہ غالباً بائی الیکشن تھا مرحوم عبدالسلام بٹ صاحب کا, قادری صاحب بڑوں کی وفات کے بعد. G6 والا پولنگ اسٹیشن تھا, ادھر ہوا تھا. یہ تقریباً شام کا ٹائم تھا. تو میں جس وقت پولنگ اسٹیشن کا جو مین گیٹ ہے وہاں سے کوئی 30-40 قدم آگے گیا, میرے ساتھ ہمارے ایک پارٹی کے تھے, عامر ذیشان جلال صاحب ہیں, وہ تھے میرے ساتھ, اور 2-3 کولیگس تھے. تو پیچھے فائرنگ ہوئی تو بعد میں پتہ لگا کیپٹن صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
اس وقت پھر پولیس میں بھی رپورٹ کروائی گئی, اس کو پرسو بھی کیا گیا. یہ کس نے قتل کیا کیپٹن طارق کو؟ نو سر, ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. جن کے اوپر الزام تھا ان سے تو لوگ معافی مانگتے رہے. الزام لگانا اور بات ہے, ثابت کرنی اور بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو پرسو ہی نہیں پھر بعد میں کیا گیا پراپرلی. پرسو ہی نہیں کیا گیا, لیکن چیزیں دس از مائی پرسنل اوپینین. ٹھیک. حلقے کے اندر کیا ترجیحات ہیں؟ اپنے عوام کے لیے کون سی نایاب چیز کرنا چاہتے ہیں؟ سر حلقہ انتخاب کے اندر اللہ نے جب سے مجھے موقع دیا ہوا ہے, ایک میرے حلقہ انتخاب کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. ایسے مہینہ ڈیڑھ پہلے جب ہم نے ہیلتھ پیکیج آزاد کشمیر میں دیا تو چکسواری کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دی ہے, جو ایف اے پیز تھی ان اپروڈ یا اپروڈ کی ہیں. اور ایجوکیشن سیکٹر میں نے کوشش کی ہے کہ میں تمام پرائمری مڈل ہائی اسکولس کے اندر اسٹاف کو پورا کروں. 143 پوسٹ میں نے اپرچونیٹی دی ہے جو لوگوں کو این ٹی ایس میں جو جن کے آرڈرز ہوئے. کچھ گوسٹ پوسٹیں تھیں میرے حلقہ انتخاب کے اندر بھی جن پہ لوگوں کے آرڈر ہوئے ہوئے تھے, اور بیٹھا کوئی میر پر تھا. یہ تو ایسے کام ہے جو آپ نے ویسے بھی کرنا ہے, فرض ہے آپ کے اوپر. یہ فرض ہے میرا. میں یونیک چیز کا پوچھ رہا ہوں, کوئی سر پارک بنائیں گے؟ پارک میرا ایک چکسواری جاری ہے, مکمل ہونے کے قریب. ایک اسلام گڑھ مکمل ہو گیا میرا پارک. بچوں کے اسکولوں میں ٹوائلٹیں بنائیں گے, واش رومس تو آلموسٹ پہ بھی ہیں, جدھر کمی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. فرنیچر دیں گے. سر یہ جو ایجوکیشن کا مسنگ فیسلٹیز یہ ہوپ فلی بیفور عید اور آفٹر عید ہم لوگ دے رہے ہیں, کر لیں گے. برطانیہ سے ایک طارق چودھری صاحب ہیں, پیٹر برا سے یقیناً ان کا تعلق ہے, اور آپ ان کو ممبر کشمیر کونسل بنوانا چاہتے تھے. آپ کیوں ان کو ممبر کشمیر کونسل بنوانا چاہتے تھے؟ بکاز وہ میرے حلقے کے تیسری نسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور اوورسیز سے ہم بندہ لے کر آنا چاہتے تھے تاکہ اگر وہ کشمیر کونسل کا ممبر بنے تو اوورسیز کے لوگوں کی بھی نمائندگی کرے. وہ کیوں نہیں بن سکے؟ ووٹ نہیں تھے سر جی, کوشش کی تھی. پیسے نہیں تھے یا ووٹ نہیں تھی؟ نہیں, پیسوں کی بات نہیں تھی. ممبر کشمیر کونسل تو بغیر رشوت کے بن ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس 19 ووٹ تھے, الحمدللہ 22 اس نے لیے تھے, کہ 2 ریجیکٹ ہو گئے تھے. ان کو ٹکٹ بھی مل گیا تھا. ٹکٹ مل گیا تھا. سب سے بڑی کامیابی یہی تھی میرے لیے کہ ٹکٹ مل گیا تھا. یہ واقعی بڑی کامیابی تھی کہ آپ نے دوست کے لیے ٹکٹ لے لیا. اس میں میرٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ہونا چاہیے پارٹی کا. سر میں نے جس وقت ٹکٹ طارق کا اپلائی کیا تھا تو میں نے پارٹی سے کہا تھا, میں نے کہا کہ سی وی اگر دیکھی گئی, پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھی گئی تو یہ تو میرا جو حلقے کا لڑکا ہے میرا عزیز ہے وہ فال کرے گا اس کرائٹیریا میں. تو پارٹی نے وہی چیز دیکھی, چیئرمین صاحب نے, فریال بی بی نے, اور میں لکی سمجھتا ہوں آر جیت اللہ کے پاس ہے. بڑے بڑے آئے تھے مقابلے میں ٹکٹ کے لیے, پر سب ریجیکٹ ہو گئے. انہوں نے طارق کو دے دیا. اس میں نو ڈاؤٹ کہ میرے کولیگس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا. گڈ. لیکن کون بنا تھا اور یہ کیوں نہیں بنے تھے؟ سر بنے تھے اس وقت سیاب خالد صاحب کے بیٹے, کیونکہ یہ سیٹ ان کی ڈیتھ کے بعد ہوئی تھی. اس وقت تحریک انصاف جوائنٹ تھی تو وہ بن گئے. وہ صرف پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے نہیں بن سکتے تھے؟ نہیں, 1-1 مقابلہ تھا نا. اچھا 1-1 تھا. 1-1 تھا, ایک سیٹ تھی. کتنے ووٹ خریدنے پڑے؟ کوئی بھی نہیں, خرید ہی نہیں سکتے تھے جی. اتنی ہمت نہیں. ہمارا ووٹ خریدنے کی محنت, اللہ, پیار, محبت. مستقبل میں کیسی سیاست دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو پارٹی نظام ختم ہو گیا, گروپوں کی سیاست ہو گئی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس کی حکومت ہے؟ آپ کا جواب پورا نہیں, آپ کہتے ہیں فلاں فلاں کی حکومت ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن اتنی ہے کہ وہ ایک قرارداد اگر چاہے نا اسمبلی کا اجلاس بلائیں تو نہیں بلا سکتے. جب اپوزیشن 19 کی تھی تب لوگ کہتے تھے روز اجلاس ہو جاتا ہے. سر اجلاس بلانے کے لیے 14 لوگ چاہیے, اپوزیشن میں 7 لوگ. یہ اپوزیشن نہیں ہوتی. نہیں, یہ ریکوزیشن نو ڈاؤٹ نہیں دے سکتے. تاریخ میں کوئی 48 ووٹ لے کے وزیر اعظم نہیں بنا, اور اسی 48 میں سے پھر جو ہے اپوزیشن بھی بن گئی. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے نا. یہ جمہوریت 48 اس وقت پڑ گئی, کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, تو اگلے دن ڈیسائیڈ ہو گیا. نوجوان ہیں, آپ کے سر کے اوپر بوجھ ہے, آپ نے نوجوانوں کو چلانا ہے, آگے بڑے ہوں گے. والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں سیاست سے, آپ خود آ گئے. میں آپ جیسے نوجوان سے اس لیے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مستقبل ہے 22 لاکھ 40 لاکھ لوگوں کا؟ سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ مستقبل اچھا ہے. ہمیں آزاد کشمیر کے اندر کوئی پارٹیز جو یہ عام طور پر کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا جنرل میڈیا پہ کہ پارٹیاں لا تعلق ہو چکی, لا تعلق نہیں ہے. نہیں, آپ سے عوامی ایکشن کمیٹی زیادہ طاقتور ہے. عوامی ایکشن کمیٹی بھی ہمارے لوگ ہیں, کوئی باہر سے تو آئے بھی نہیں. آپ عوامی ایکشن کمیٹی کو آن کرتے ہیں تو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جی. وہ ٹھیک کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, غلط بات کی بات ہے. کچھ چیزوں کی ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے, پر ہم ان کو کیوں نہیں آن کرے؟ وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, انڈیا نے تو نہیں بھیجے ہوئے نا, ہمارے اپنے لوگ ہیں. آپ عوامی کچھ لوگ ہمارے ناراض ہیں, ان کو ہم نے راضی کرنا ہے, انہیں واپس اپنی اسٹیٹ کے اندر لے کر آنا ہے. دیکھیں جو ایک چیز ہوگی ہے, انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نیلم سے لے کر برنالے تک ہے نا,
جو لوگ ہیں اس سے باہر تو کوئی بندہ نہیں ہے, پنڈی سے تو کوئی نہیں آیا, اسٹیٹ کے لوگ ہیں, گھر کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہمیں بیٹھ کے ڈفرینسز دور کرنی چاہیے. میر پور کے بارے میں جہاں منی لنڈن کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں لینڈ مافیا ہے, اوورسیز کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں, آپ کو اوورسیز ووٹ بھی دیتے ہیں, نوٹ بھی دیتے ہیں, آخر کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ سر میری ایک آپ کے پروگرام کے ساتھ سے ایک ریکویسٹ ہے ضرور اوورسیز کے لوگوں سے, پلیز کہ اگر کوئی شخص آپ کو پاکستان کے اندر, چاہے وہ میں ہوں, کوئی منسٹر ہو, ایم ایل اے ہو, سیکٹری ہو, کوئی بھی ہو, وہ آپ کو کہتے ہیں ادھر پیسے دیں یا پیسے نہ دیں اس کو, آپ کا جو لیگل کام ہے وہ 3 دن کے اندر اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس کو 1 گھنٹے میں کروانے کے لیے لیگل کیوں کرتے ہیں؟ سر وہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں, اب یہ سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے. میری تحصیل ہے, ہمارا تقریباً ہو گیا کمپیوٹرائز. اچھا ٹھیک ہے, پٹواری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, پھر وہ کمپیوٹر سینٹر, آئی ٹی سینٹر میں جانا پڑے گا. یہ میں نے ایم ڈی ایچ اے کے اندر کمپیوٹرائز کیوں کیا اور ڈیجیٹل کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ایم ڈی اے کے اندر لوگ بہت خراب ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. ایم ڈی اے کے اندر کرپشن ہوئی ہے, کس دور میں ہوئی؟ سب دور میں ہوئی ہے. حال ہی میں کون سا دور تھا؟ ابھی تو 20 مہینے سے ہم نے تو بند کیا ہوا تھا, پرائم منسٹر نے. ایک سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, ان کی بھی ڈائریکشن ہم نے فالو کرنی تھی. ان 20 مہینوں میں پرائم منسٹر کسی بندے نے نہ الاٹمنٹ کروائی ہے, نہ ریوائزنگ کروائی ہے. ابھی ایک کمیٹی ہوئی ہے جس کمیٹی نے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی کہ جو 11,000-12,000 پلاٹ رکا ہوا ہے اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس طرح لیگلی لیجسلیشن کے اندر لا کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. 2 منٹ ہیں آخری, آپ نے بہت اچھا پیغام دیا کہ آپ عوام جو ہیں اوورسیز کشمیری وہ ان کو رشوت نہ دیں, یہی کہہ رہے ہیں. آپ ایسی کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو سرکاری محکمے والے ہیں وہ رشوت نہ لیں؟ ان کو بھی کہتے ہیں, آپ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے ہمیں پروف دیں. دیکھیں نا, اوورسیز کے جو لوگ ہیں یہ ہماری بیک بون ہے, انہی کے سر پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. تو اب یہ جو نئی جنریشن ہے یہ کہتے ہیں نا, ان آپ کو ہم نے ایسا ہے اٹریکٹ کرنے نہیں ہے. نہیں, ہم نے کرنا ہے. جو غلطیاں ہم سے مانتے ہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں. اگر ان نئی نسل کو اگر آپ نے ان کے اپنے ساتھ بانڈنگ مضبوط کرنی ہے تو آپ نے ایسے اقدامات اٹھانے اور ایسے ان کو ماحول دینا کہ وہ وزیر لوگ اعظم آئیں. تھے, وہ رشوت کو نہیں روک سکے, آپ وزیر ہوتے ہوئے کیسے روک لیں گے؟ سر ایک چیز ایک دن تو نہیں ہوتی, آہستہ 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 کتنا عرصہ چاہیے برائی آپ کو کو؟ بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے, کینسر کو اس کی سٹیجز ہیں ختم, ڈائگنوز ہو گئی ہے نا, ڈائگنوز ہو گئی ہے, اس کی میڈیسن چاہیے, میڈیسن جاری ہے. دل کرتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک مشورہ دے دوں آپ کو, حکم بھائی آپ کی باتیں سن کے. یہ رشوت روکنے کے لیے اور خوف خدا یاد دلانے کے لیے اور آخرت یاد دلانے کے لیے ایک لیجسلیشن کیوں نہیں کروا دیتے؟ یہ چودھری غلام عباس قائد اعظم اور علامہ اقبال کا فوٹو کرسی کے پیچھے لگانے کے بجائے ایک مردے کا فوٹو لگائیں, ناک میں روئی ہو, پاؤں باندھے ہوں, کفن پہنا ہو, سامنے لگا دیں, رشوت 50% کم ہو جائے گی. سر جس نے ویسے نہیں ڈرنا وہ فوٹو سے بھی نہیں ڈرے گا. ڈرے گا, دل سے ڈرنا چاہیے, ایمان پکا ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, مانگ کر کھا لو, ادھار لے لو کسی سے, پر یہ گند نہیں کھانا چاہیے. جو یہ کام کرتا ہے اس کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے, اس کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے, اس کو سکون نہیں آتا. حلال کی دال ہی بڑی ہے سر. بالکل, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو مچ. تھینک یو. اگر آپ اسٹڈی ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے. ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.